अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी साहब के घर के ऊपर छापा, क्या तफसीलात हैं, पुलिस क्या क्लेम कर रही है, उस हवाले से डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या आज सोहेल आफरीदी साहब का हलफ हो जाएगा, उसमें क्या रुकावट आ सकती है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। खान साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की, इस तब्दीली के खिलाफ कौन था जमात के अंदर से और कौन इसके हक में था, किसने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। गुज़िश्ता रोज खान साहब से किस किस की मुलाकात हुई, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले जी, साद रिजवी साहब के घर पे छापा मारा गया पुलिस की जानिब से। गुज़िश्ता रोज पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तफसीलात शेयर की गई, जिसमें बताया गया, ये सामने आप देख भी सकते हैं, कि साद रिजवी के घर पंजाब पुलिस के हालिया रेड के दौरान बरामद होने वाली मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियों और प्राइस बॉन्ड्स और दीगर सामान की तफसीलात। अगर अब इसकी तफसीलात देखें तो बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की इसमें करेंसी थी, करोड़ों रुपए की दीगर चीजें थी जो वहां पे साद रिजवी साहब के घर पे थी। जब छापा मारा गया वहां से ये सारी चीजें बरामद हुई। अगर इसमें करेंसी की, फॉरेन करेंसी की बात करें तो जो लिस्ट शेयर की गई है, सबसे पहले इंडियन करेंसी है। अब ये साद रिजवी पता नहीं इंडिया से पान मंगवाते थे, क्या करते थे कि इंडियन करेंसी साद रिजवी साहब क्या कर रहे थे। फिर उनके घर से जी यूरो भी बरामद हुए, फिर सऊदी रियाल भी बरामद हुए, फिर जनाब उनके घर से पाउंड भी बरामद हुए, हांगकांग का पैसा भी उनके घर से बरामद हुआ है, और पता नहीं किस किस मुल्क का पैसा उनके घर से जो है बरामद हुआ है। कुछ दीगर चीजें भी हैं, यूएस डॉलर, मलेशियन जो रिगद गालबन उसको कहते हैं वो है, फिर कुछ सीरियन, इराकी दिनार, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुलिस और ढूंढे तो कोई वहां से जो है ना कोई मादनियात और तेल का कुआं भी निकल आना था। पर एनीवे ये चीजें वहां से बरामद हुई हैं। ये तो मैं तो वैसे ही मेरे जहन में आ रहा है कि अगर इंसान ढूंढे तो क्या नहीं, कुछ नहीं मिल सकता। अगर बंदा सिंसियर दिल के साथ ढूंढे तो हो सकता है कि मादनियात निकल आए, तेल निकल आए, उनके घर से कुछ भी निकला। अब ये सारी चीजें पुलिस तो क्लेम कर रही है, ऑब्वियसली ये मामला अदालत में जाएगा तो वहीं पे ये सारी चीजें फिर क्लियर होंगी। आपको याद होगा कि हालिया अरसे में हमने बहुत सारे देखा कि जी फलाने बंदे के पास से ये निकल आया, फलाने बंदे के पास से वो निकल आया। जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ तो बताया गया कि जी वो फलाना जो इमरान खान का वकील था वो स्टेज पे उसने पिस्तौल उठाई हुई थी और वो इधर जंप मार रहा था, उधर जंप मार रहा था। बैरिस्टर गौर के ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा। तो जब होता ये है कि बहुत सारे इस तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं जिसमें सियासत भी मुलविस होती है, और हर दौर में ये होता रहा है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख है। तो फिर जो पुलिस का बयानिया होता है, हुकूमत का बयानिया होता है, अक्सर लोग उसको थोड़ा सा जो है ना उसके ऊपर शक करते हैं। लेकिन मुझे तो कतन कोई शक नहीं है, मैं तो बिल्कुल जो ये नहीं कह रहा कि मुझे इसमें कोई शक है। मुझे सिर्फ ये है कि ज्यादा ढूंढा नहीं गया, हो सकता है वहां से तेल निकल आता अगर थोड़ा सा ज्यादा ढूंढते, क्योंकि पंजाब की जो हुकूमत है उनके ट्विटर हैंडल से भी कुछ तफसीलात शेयर की गई हैं कि टीएलपी बलवाइयों के कायद साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए मालियत की सोने की ईंटें बरामद हुई हैं। जी हाँ जी, ये बाकायदा पंजाब हुकूमत का, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहां से ये चीज शेयर की गई है कि जनाब साद रिजवी साहब के घर से सोने की ईंटें भी बरामद हुई हैं। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि थोड़ा और टाइम लगाते तो वहां से काफी कुछ जो है ना पता चलता कि कोई और जी चीजें, ऐसी कीमती चीजें निकल आई। अब ये जो सारा पैसा निकला है, अब इसका पता नहीं ये इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे करेगा पाकिस्तान या इसका क्या करेगा, या साद रिजवी साहब को वापस मिलेंगे, ये तो अब अदालत के अंदर मामला चलेगा। लेकिन जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूं अभी तक ये पता नहीं है कि साद रिजवी साहब कहां पे हैं, उनके भाई कहां पे हैं। बाकी उनका जो एहतजाज था वो तो मेरी समझ से तो बालातर था कि वो एहतजाज के क्यों उन्होंने इस वक्त किया। बाकी क्या एहतजाज करना उनका राइट नहीं है जी, बिल्कुल उनका राइट है, आईनी और कानूनी राइट है, हर किसी का राइट है। वैसे मीडिया इसको इस तरह रिपोर्ट करता रहा कि टीएलपी दफ्तर पर छापा, 2 किलो सोना, भारतीय करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। अब ये 2 किलो सोना जो है और भारतीय करेंसी, एक तरफ जो पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया उसमें बताया गया कि उनके घर पे छापा मारा गया। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि जी उनके ऑफिस से ये बरामद हुआ। पहले दिन भी जो वीडियो वगैरह सामने आई थी जिसमें कोई पुलिस के एहलकार थे या वल्लाह आलम के एफआईए के एहलकार थे या किसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग थे, पर यकीनन वो लोग थे जिन्होंने वहां पे छापा मारा। वो वीडियो भी बना रहे थे और वो बता रहे थे कि वहां से ये चीज बरामद हुई, ऐसे पैसा बरामद हुआ। अब वल्लाह आलम ये इस पैसे के सोर्स क्या है, जो कुछ भी मामला है वो तो अदालत के अंदर ही मामला सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया गया है,
مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اس وقت ٹی ایل پی کی قیادت کا کیا موقف تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، پچھلے ولاگ کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ جب حقوق کا تحفظ ہوگا، جب آئینی حقوق حاصل ہوں گے تو پھر سب کو حاصل ہوں گے۔ یہ ٹی ایل پی نے بھی ریئلائز کیا، آج وہ اپنے آئینی حقوق کی بات کرتی ہے، آج تحریک انصاف والے اپنے آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں تھے کیا دیگر لوگوں کے آئینی حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا؟ کیسے اس وقت مخالفین کو گرفتار کیا جاتا تھا، کیسے مقدمے بنتے تھے، ان کے وزراء کس طرح بات کرتے تھے، ان کے لہجوں میں کتنی فرعونیت ہوتی تھی۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا نا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، ان کے وزراء بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی اس کو بھی پکڑ لیں گے تو اس کو بھی یہ کر دیں گے تو اس کو بھی وہ کر دیں گے، پھر اب وہی دوست کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک سمپل سا اصول ہے کہ جب آپ دوسرے کے آئینی حقوق کو مانیں گے تو آپ کے اپنے آئینی حقوق کی بھی رسپیکٹ ہوگی۔ اگر تحریک لبیک والے کسی مائنورٹی کو جا کے ٹارگٹ کریں گے، ان کے گھروں میں گھسیں گے، ان کو یہ کہیں گے جی ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اگر ان کے رائٹ کو ریاست پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو کل آپ کے رائٹ کو بھی کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا۔ آئین مضبوط ہوگا تو عام بندہ مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا، لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ ہوگا۔ اینی وے جناب، اب انس رضوی صاحب اور سعد رضوی صاحب کدھر ہیں؟ لیکن ان کے گھر سے سونے کی اینٹیں برآمد ہو رہی ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا اور کوئی کھرچے تو پتہ چلے کہ پورا گھر ہی سونے کا بنا ہوا ہے سعد رضوی صاحب کا۔ پر یہاں پہ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے گھر سے کیا کچھ برآمد ہوا تھا جب ان کے گھر چھاپا مارا گیا تھا۔ تو یہ پاکستان کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو دیکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی عمران خان صاحب کے گھر سے اتنی چیزیں برآمد ہو جاتی ہیں، جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے یا جس کے خلاف حکومت ایکشن کرتی ہے کچھ نہ کچھ ان کے برآمد ان سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیاستدانوں کو خود اب خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس چھاپا مارنے جائے گی، آگے اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوگا سونے کی، تو انہوں نے تو پھر وہ کرنا ہی ہے، اٹھانا ہی ہے۔ پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، باقی ساری کرنسیاں میں سمجھ گیا ہوں کہ انڈین کرنسی کا جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے سعد رضوی صاحب جو ہے نا، اس سے وہ کیا کوئی پان منگواتے ہیں انڈیا سے، یا مجھے سمجھ نہیں آئی جو ہے نا کہ وہ انڈین کرنسی کیسے ان کے گھر میں پہنچی ہے اور وہ کیوں انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی پہ ملک دشمنی کا الزام لگے اور اس کے پاس سے کچھ انڈین برآمد نہ ہو، کچھ اور نہ ہوتا تو کوئی دوسرا کوئی اور لبرل جماعت ہوتی تو وہاں سے کوئی بنا کا گیت مالا نکل آنی تھی اور اس میں پتہ چلنا تھا کہ جناب انڈیا کی کوئی موسیقی وہاں سے نکل آئی ہے۔ اینی وے جی، ہر کسی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہوا اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کرے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ٹی ایل پی کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے۔ لیٹس ہوپ جو مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنے گا تو معلومات سامنے آئیں گی۔ باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری معلومات میرے ساتھ بھی شیئر کی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ میں کنفرم نہیں کر سکتا، اور خام خواہ افراتفری پھیلانا یا غلط انفارمیشن شیئر کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جو انفارمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، یہ وہ انفارمیشن ہے جو حکومتی ادارے اور حکومت خود شیئر کر رہی ہے، وہ پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا جی، بابر سلیم سواتی صاحب جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھ دیا ہے گورنر ہاؤس کو کہ جناب ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کل گورنر صاحب ہر حالت میں خیبر پختونخوا کے اندر جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے حلف لیں، سہیل آفریدی صاحب سے حلف لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز بلاول صاحب نے بھی کہا فیصل کریم کنڈی صاحب کو کہ گورنر صاحب آپ فوراً خیبر پختونخوا جائیں، آپ وزیر اعلیٰ صاحب کا جہاز لے جائیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ عوام جو ہے یہ روٹی کو چوچی کہتی ہے، یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ پہلے آپ نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ بھائی آپ کا تو استعفیٰ ہی ہم نہیں مانتے، کیا فیصل کریم کنڈی صاحب بلاول کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے ہیں؟ باقاعدہ یہ پوری پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ ان کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہماری خبر یہ ہے کہ جی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ تو یہ خبر ان کو کہاں سے آ رہی تھی؟ یوگوسلاویہ سے آ رہی تھی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی نا نون لیگ کے ساتھ مل کے کہ جی ہم سہیل آفریدی کو نہیں آنے دیں گے، اور گورنر صاحب نے کہا جی سائن نہیں ملتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، اور اب وہ بلاول کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں عدالت کے حکم کے مطابق۔ یہ لوگوں کو کم عقل سمجھتے ہیں، یہ عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں کہ بھائی اب بلاول صاحب بڑے جمہوریت پسند ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب کو کہ آپ جائیں۔ باقی جو پہلے گورنر صاحب کر رہے تھے وہ کس کی مرضی سے کر رہے تھے، کون اس میں شامل تھا، کیا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی؟ اور پھر بلاول نے ایک اور جو بات کی ہے
کہ عدالت کے حکم کے مطابق، اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت تو آج پھر لگے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی آج عدالت میں پٹیشن لے کے گئے ہیں. کل وہ ملتوی کر دی گئی تھی سماعت، آج وہ دوبارہ ہونی ہے اس کی سماعت. تو کیا وہاں سے کوئی ایسا حکم آ سکتا ہے؟ دیکھیں اب چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان سے حلف لیا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب مستعفی ہو گئے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ کوئی شک ہے یا شبہ ہے. لیکن اس کے باوجود پروسیجر کو بہانہ بنا کے پٹیشن تو دائر کی گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کا اس میں جو کردار ہے، مولانا کی جماعت کا جو اس میں کردار ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے تو کافی سخت الفاظ میں تنقید بھی کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان واضح مینڈیٹ کے خلاف غیر آئینی سازش میں شامل ہوئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کہا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سہیل آفریدی صاحب کا جو حلف ہونے کا چانس ہے وہ آلموسٹ 90% ہے. 10% کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جو مرضی کر لیں، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنا مجھے اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا. میں بار بار آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں، مسلسل یہ چیز شیئر کر رہا ہوں، اور تجزیے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. خبر کچھ اور ہے پر میں تجزیے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ خالی خبر جو ہے وہ تو نہیں آگے پہنچانی ہوتی نا. ہم ڈاکیے تو نہیں ہیں، ہمیں خود بھی دیکھنا ہوتا ہے. حالات کو دیکھ کے جب ہم ایک ولاگ کر رہے ہیں، اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، تو جو ہے نا فار می اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ خبر مجھے کوئی دوست کیا دے رہا ہے. مجھے میٹر یہ کرتا ہے کہ میری عقل منطق کیا کہہ رہی ہے، تو وہ چیز میں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں. باقی بہت سارے دوست آپ کو مختلف خبریں دیتے رہے. یہاں پہ تو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میری خبر ہے کہ کینڈیڈیٹ تبدیل ہو جائے گا، سہیل آفریدی جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا. خبریں یہی آ رہی تھی، وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی کہہ رہے تھے. لیکن خبر کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو اپنا تھوڑا سا، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں تجزیہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنی پڑتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ آج یہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس ساری ایپیسوڈ کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہیں. عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی کچھ لوگوں نے مخالفت کی. جماعت کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہ کیجیے گا. بلکہ ان کو جا کے دوبارہ بتایا گیا کہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں. گزشتہ روز بھی جب مقدمہ لگا ہوا تھا اڈیالہ جیل کے اندر، خان صاحب کی کس کس سے ملاقات ہوئی؟ مشال یوسف زئی صاحبہ، کسی نے ان کو نہیں روکا، وہ اندر چلی گئیں. بیرسٹر سیف صاحب گئے، وہ تو پہلے بھی جاتے رہتے ہیں، اور بیرسٹر گور صاحب بھی گئے. ابھی تک خان صاحب سے کسی بھی اس بندے کی ملاقات نہیں ہوئی جو علی امین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی کو لانے کے حق میں تھا، اور جس نے اس ساری تبدیلی کے اندر عمران خان صاحب کے فیصلے کی تائید کی ہو، منون تائید کی ہو، اور کہا ہو کہ جی خان صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے اور ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. ابھی تک اس میں سے کسی بھی بندے کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. بس اتنی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، باقی آپ سارے خود سمجھدار ہیں. جناب کہ وہ بڑا ڈرایا گیا کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن خان صاحب نے کہا نہیں بھائی، فیصلہ یہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا میں کہہ رہا ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ویسا ہی ہوا. اور اس ساری ایپیسوڈ کے اندر سہیل آفریدی کا کردار تو ہے ہی ہے. وہ سہیل آفریدی نیا سی ایم بنے گا، خان صاحب نے اس کے اوپر اعتبار کیا. لیکن بابر سلیم سواتی اسپیکر صاحب کا، جنید اکبر صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، ان لوگوں نے جس طریقے سے چیزوں کو پرسو کیا، فوراً عدالت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہوگا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. لیکن ساری جماعت، سارے فیکشنز، سارے لوگ کھڑے ہوئے. اور پھر علی امین کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. علی امین کو بھی بڑا کچھ کہا گیا کہ جناب یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لیں گے، وفاقی حکومت ہماری ویسے مدد کر دے گی. لیکن علی امین نے نہیں سنی، اور ان سارے لوگوں نے مل کے پھر سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ تو بنوا دیا ہے. اب حلف والی بات ہے، وہ بھی مرحلہ پورا ہو جائے گا. باقی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں گورنر صاحب کو، تو میرے خیال میں ہم سب کو بھی یہی کہنا چاہیے بلاول صاحب کو کہ جب ہم روٹی کے ساتھ چوچی کھا رہے تھے، ہم نے آپ کا یہ بیان سنا اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آپ اتنے زیادہ جمہوریت پسند ہیں. اب بڑی ڈیولپمنٹ تب ہوگی کہ جب سہیل آفریدی صاحب اپنا حلف اٹھا لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا آج ملاقات کے لیے یا اس ہفتے میں ملاقات کے لیے نام کیوں نہیں ڈالا گیا، منگل والے روز ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی. سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ اپنا حلف نہیں لے لیتے، جب تک وہ اپنے عہدے کا
چارج نہیں سنبھال لیتے، اور تب بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جب وہ لوگ جا کے عمران خان صاحب سے ملیں گے جو اس ساری ایپیسوڈ کے اندر عمران خان صاحب کے ویژن کے اوپر راضی تھے اور جو سمجھتے تھے کہ یہ تبدیلی ہم لا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی جو عمران خان صاحب ان کے ساتھ بات کریں گے. اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت ہوگی کہ جب سہیل آفریدی جائے گا اور سہیل آفریدی کی جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اب وہاں پہ مشال یوسفزئی صاحبہ کی تو ملاقات ہو جاتی ہے، ان کو کوئی نہیں روکتا، باقی جو سینیٹرز ہیں ان میں سے کچھ کی ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصولاً تو پھر سہیل آفریدی صاحب جب وزیر اعلیٰ بن جائیں ان کو بھی کسی کو نہیں روکنا چاہیے، ان کی بھی ملاقات ہو جانی چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ یہ ملاقات کب ہوتی ہے، جنید اکبر کی ملاقات کب ہوتی ہے، شاہد خٹک کی ملاقات کب ہوتی ہے، مینا خان آفریدی کی ملاقات کب ہوتی ہے، تیمور سلیم جھگڑا کی ملاقات کب ہوتی ہے، دیگر بھی بہت سارے اور جو لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں کب ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کی تو ملاقاتیں نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں یقیناً جو ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس میں جو ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کا قصور ہے. ان کا قصور تو نہیں ہے، جو وہاں پہ انتظامیہ جس کو چاہتی ہے ملاقات کروا دیتی ہے اور جس کو چاہتی ہے ملاقات نہیں کرواتی. لیکن جی بڑی خبر اس دن آئے گی جس دن وہ سب لوگ جا کے عمران خان صاحب سے ملیں گے، یا اس میں سے کوئی شخصیت جا کے عمران خان صاحب سے ملے گی ان لوگوں میں سے جنہوں نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، یا پھر خود جب سہیل آفریدی صاحب جا کے خان صاحب سے ملیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.